औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज हमारे साथ हमारी खुशनसीबी खुशबख्ती बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम सफ़ीर इस्लाम पीर सैयद इरफान शाह मशहदी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ फरमा है और हज़रत का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा कि हज़रत ने अपने कीमती औक़ात में से वक्त इनायत फरमाया। नाज़रीन, चंद मौज़ूआत पर हज़रत से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी हमारी, जो आप इसको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और दीगर सोशल मीडिया के नेटवर्क पे आप इसको देख सकेंगे और मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। सबसे पहले जो हज़रत से की बारगाह में सवाल अर्ज़ करना है, यकीनन जो करोड़ों पूरी दुनिया में चाहने वाले हज़रत के मुरीदीन और मुहिब्बीन हैं, वो जानना चाहते हैं हज़रत के बारे में कि हज़रत का ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में, हज़रत की तालीम और तरबियत के बारे में, हज़रत कहाँ पैदा हुए हैं, हज़रत ने कहाँ तालीम हासिल की है। तो सबसे पहले हज़रत से यही सवाल अर्ज़ करूँगा कि हज़रत अपनी थोड़ा सा ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में बताएँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने जो इस आहकर से ख़ानदानी हालात के बारे में सवाल किया है, तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि मैं बुनियादी तौर पर तो इस मकतब का बंदा हूँ जो ये समझता हूँ कि बंदा इश्क शुदी तरक नसब कुन जामी के दरी राह फ़लाँ इब्न फ़लाँ चीज़ें नेस्त, के मौलाना जामी कहते हैं कि इश्क का बंदा बन जा और हस्ब नसब की बात को छोड़ कि इश्क के रास्ते में फ़लाँ फ़लाँ किसका बेटा है इसकी बात नहीं चलती, बंदे की लगन की बात और इश्क की बात होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दीनी एतबार से दुनिया में जो हस्ब व नसब अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु ने जिसको बहुत फजीलत के साथ और अहमियत के साथ वही के ज़रिए कुरान मुक़द्दस में भी और साबिक़ा कुतुब में भी जिस हस्ब व नसब का ज़िक्र किया है, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का हस्ब व नसब है। तो अगरचे मेरा इसमें कोई ज़ाती ना कोई कमाल है, ना कोई इसका मेरा इख्तियार है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु के फ़ज़ल व करम से इस का आहकर का ताल्लुक़ कुरैश से, बनु हाशिम से और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से, इस एतबार से आले इब्राहीम से ताल्लुक़ है हमारा। और मेरे आबाए किराम, मेरे अजदाद, उनको मैं किसी फ़ख्र के लिए नहीं लेकिन एक शर्फ़ और बरकत के तौर पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला ने हमें ये एक करम फरमाया है और शर्फ़ अता फरमाया है कि मेरे आबा व अजदाद हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बेटे हैं इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, वो बेटे हैं हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, वो बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, और वो बेटे हैं इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। और उनका नसब और उनका जो शर्फ़ है वो ऐसा है कि जिससे कोई नखरा भी सिर्फ़ ग़ुलामी की निस्बत में आ जाए तो वो पहचाना जाता है और मारफा बन जाता है। और मेरे आबा व अजदाद का ताल्लुक़ इस ख़ानदान से है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काज़िमैन शरीफ़ैन में इराक़ में बगदाद शरीफ के बिल्कुल नवाह में ये बस्ती है, उसके अंदर आप तशरीफ़ फरमा थे। बनु अब्बास के दौर में आपने बड़ी तकलीफ़ें उठाईं और कई साल तक आपको, तकरीबन बाज़ रिवायात में आता है 14 साल तक आपको जेल के सलाखों के पीछे रखा गया। और आपका मजद, आपका शर्फ, आपका हसब, आपका नसब
اور آپ کی مرجعیت اور آپ کی مرکزیت اور آپ کی طرف لوگوں کا جو رجحان، میلان، محبت، لگن آپ سے تھی، وہ ہمیشہ خلفاء بنو عباس کے لیے، ملوک کے لیے وہ خطرہ بنی رہی، اور اسی کے لیے ائمہ اہل بیت اطہار پر انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ اکثر ائمہ کرام کو کی زندگی ابتلا میں اسی لیے گزری کہ وہ خانوادہ رسول سے تعلق رکھتے تھے، اولاد بطول سے تعلق رکھتے تھے، اس وجہ سے دنیا ان کو مجد اور شرف کو مانتی تھی، لوگوں کے دل ان سے بندھے ہوئے تھے، اس لیے کہ سرکار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، میری اولاد آل ابراہیم کی طرف۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فخر ہیں آل ابراہیم کا، اور جو دعائے ابراہیم ہے، تمنائے ابراہیم ہے، آرزو ابراہیم ہے، ربنا وابعث فیہم رسولہ کے، آپ کی اولاد پاک میں جو شرف اور جو مقام دونوں شہزادوں کو حاصل ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، وہ آپ تعارف ہیں، ہر ایک تعارف کا تعارف بھی انہی کی ذات پاک ہے۔ تو اس لڑی میں میرے آبائے کرام کا تعلق ہے امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے خلفائے بنو عباس کے ظلم کے تحت اور ان کی بربریت کا شکار ہوئے، اور اس کے وجہ سے وہ کاظمین شریفین سے انہوں نے خراسان کی طرف ہجرت کی، جہاں حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، مرکز اقدس ہے وہاں مشہد مقدس میں، جس کا پرانا نام طوس کہا جاتا ہے۔ تو مشہد مقدس میں آپ کا مزار مبارک ہے، وہاں خراسان میں تقریباً 400 سال سے زیادہ تقریباً یہ سادات کرام کا مرکز رہا ہے۔ خراسان کے ہی مختلف علاقوں میں سادات کرام حسنی و حسینی کے بڑے بڑے مراکز ہیں، جس میں گیلان خود وہ بھی خراسان کا ہی حصہ تھا عراق عجم میں، اور اس کے علاوہ مشہد مقدس میں، خوارزم میں، ترمز میں، شیراز میں، نیشاپور میں، یہ سارے مراکز ہیں جس میں کہ خراسان اس وقت ان کے لیے ایک ایسی جگہ تھی جہاں امن کے ساتھ سادات کرام رہ سکتے تھے۔ تو جہاں نامی صدی کے اواخر میں جب صفوی حکمران خراسان پر قابض ہوئے تو یہ لوگ اثنا عشری تھے، شیعہ تھے اور متشدد تھے، انہوں نے جب بڑی شدت کے ساتھ اپنے عقائد کو وہاں رائج کیا تو یہ سادات کرام جو خراسان میں رہتے تھے یہ سب ان عقائد پر تھے جو عقائد متوارث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین میں اور ائمہ مجتہدین کے پاس جو عقائد تھے، ائمہ اہل بیت کے پاس، وہ عقائد صحابہ کرام کی تعظیم کے تھے، اور جس کے اندر صحابہ کرام کے اجماع، صحابہ کرام کے اجماع کی حجیت کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ تو ان پر اس وجہ سے ظلم و تشدد کیا گیا کہ یہ سادات صحابہ کی تعظیم کرنے والے سادات تھے۔ بہت حد تک انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ صفویوں نے مکمل طور پر کنٹرول کیا ہے تو یہ عباس صفوی کے دور میں تقریباً 450 سال پہلے، یعنی کہ 9ویں صدی ہجری کے اواخر میں اور 10ویں صدی ہجری کے اوائل میں ان لوگوں نے خراسان سے ہندوستان کی طرف ہجرت کی، اور دہلی میں بھی ان سادات کرام میں سے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ لاہور میں بھی یہ سادات امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے مختلف مقامات پر ہیں، اور خاص طور پر علامہ اقبال روڈ جو پرانا میو روڈ اس کو کہتے تھے، اس پر ابھی بھی بہت بڑی درگاہیں ہیں سادات موسوی کاظمی سادات کی۔ وہاں سے ہمارے بزرگوں نے 10ویں صدی ہجری کے اواخر میں یہ پنجاب کا علاقہ ہے، گجرات پنجاب جس کو کہتے ہیں، اس کی طرف ہجرت کی، جس میں سید شیخن شاہ صاحب، سید داؤد شاہ صاحب تھے، اور سید خیالی شاہ صاحب،
سید جیوے شاہ سے، اور ان کے بیٹے سید میاں شاہ صاحب، اور ان کے بیٹے سید امام علی شاہ صاحب، اور ان کے بیٹے سید قطب شاہ صاحب، اور ان کے بیٹے سید حاجی محمد شاہ صاحب، اور ان کے بیٹے سید عالم شاہ صاحب، ان کے بیٹے سید جلال الدین شاہ ہیں، اور ان کا بیٹا میں سید محمد عرفان مشہدی ہوں۔ یہ ہمارا خاندانی سلسلہ ہے۔ جس گاؤں میں ہمارے اکابر رہتے ہیں، اس گاؤں میں تقریباً 400 سال سے ان بزرگوں کے مزارات ہیں۔ یہ میری 8-9 پشتیں یہاں اسی گاؤں میں ہیں۔ ہمارے اس بڑے قصبے میں بھکی شریف جس کا نام ہے، اس کے اندر 4 بڑے قبرستان ہیں۔ ہر ایک قبرستان میں ہمارے اکابر کے مزارات ہیں، اور گاؤں میں گرد و نواح ہیں، جتنے علاقے میں لوگ ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ ہر قبرستان ہمارے اکابر کے نام سے بولا جاتا ہے، اور ان کے 4 قبرستانوں میں ان کے مزارات مبارکہ ہیں۔ ایک ہمارے سید خیالی شاہ صاحب کے نام سے، ایک قبرستان سید جیوے شاہ صاحب کے نام سے، ایک ان کی بہن ہے ان کے نام پاک سے بی بی پاک کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور چوتھا قبرستان میرے والد گرامی سید جلال الدین شاہ صاحب کے نام سے ان کا مزار مبارک اس میں موجود ہے۔ اس طرح اس شہر کے علاوہ بھی ہمارے ضلع گجرات کے اندر ہمارے سادات کرام کے کئی گاؤں میں ان کی رہائش ہے، اور ان کا نسب جو ہے، حسب جو ہے، وہ عرف میں بھی الحمدللہ پورے علاقہ میں پہچانا جاتا ہے کہ یہ قدیم سے سادات ہیں، کئی صدیوں سے جو یہاں پہ قیام پذیر ہیں، اور لوگ ان سے برکات حاصل کرتے ہیں، روحانی مراتب ہیں ان کے۔ ہمارے قریب گاؤں میں جو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ننیال کا گاؤں ہے، وہاں بھی ہمارے سید پھلے شاہ صاحب کے نام پر پورے گاؤں کا نام ہی کوٹ پھلے شاہ ہے۔ وہاں بڑی سادات ہیں۔ حاجی چک ایک گاؤں ہے ضلع تحصیل کھاریا میں، وہاں ہمارے سادات کرام سید قطب شاہ صاحب اور سید حاجی محمد شاہ صاحب کے مزارات وہاں ہیں۔ اور باقی جتنے سادات کرام ہیں، سید خیالی شاہ صاحب سے لے کر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک، میرے بزرگ تایا جان جو ہیں وہ بھی، اور میرے والد صاحب کے تایا جان کا مزار جو ہے وہ سید محمد کرم شاہ قادری فاضلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مبارک جو ہے وہ گجرات شہر کے بالکل قریب ایک گاؤں ہے، وہاں ان کا جی ٹی روڈ کے بالکل ساتھ ہی ان کا مزار مبارک ہے۔ مشہور لوگ اس پہ زیارت اور وہاں پہ حاضری بھی دیتے ہیں۔ اس طرح میرے خاندانی احوال ہیں۔ اور جہاں تک میرے بزرگوں کا تعلق ہے، میرے والد گرامی حضرت سید محمد جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک نامور عالم دین اور مدرس ہیں، معلم ہیں، مفتی ہیں، قاضی ہیں۔ ان تمام حیثیات کے ساتھ آپ نے دین اسلام کی خدمت کی، حافظ قرآن تھے، اور حدیث پاک کا زبانی درس دیتے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، اور 40-50 سال تک انہوں نے حدیث رسول پاک پڑھائی ہے بغیر آنکھوں کے، اور معقولات بھی پڑھاتے رہے، فتویٰ بھی دیتے رہے، قضاء کا کام بھی کیا ہے۔ اور دنیا میں اس وقت سینکڑوں باقاعدہ فارغ التحصیل علماء کرام آپ کے شاگرد ہیں، اور ہزاروں میں وہ لوگ ہیں جو مستفید ہیں، جنہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور آپ سے سیکھا یا پڑھا ہے۔ اس طرح بے شمار لوگوں کی آپ نے تربیت کی۔ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے گھر میں میری پیدائش 1959 میں 10 جنوری کو ہوئی ہے، اور میرے 4 بھائی ہیں، مجھ سے 2 بھائی بڑے تھے ہیں، بلکہ ایک موجود ہیں، دوسرے بڑے 4-5 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی، مجھ سے 8 سال بڑے تھے، اور ایک ہماری بہن ہیں جو مجذوبہ ہیں، معذور ہیں۔ اور میرے والد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، میں نے اپنی زندگی ان کے ساتھ تقریباً 28 سال گزارے ہیں۔ میری عمر 28 سال تھی جس وقت ان کا وصال ہوا۔ میں اپنے والد گرامی کا مرید بھی ہوں، ان کا شاگرد بھی ہوں، اور ان کا بیٹا بھی ہوں۔ آج جو کچھ بھی مجھے تھوڑا بہت کسی نام سے کچھ پہچانا جاتا ہے، تو میرے دنیا میں آنے کا سبب بھی میرے باپ ہیں، اور جو کچھ میری پہچان ہے یہ بھی ان کی وجہ سے، چونکہ وہ میرے مرشد بھی ہیں، میرے باپ بھی ہیں، اور میرے وہ مربی بھی ہیں، اور میرے لیے ان کی کئی حیثیات ہیں۔ اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے 28 سال ان کے ساتھ گزرے۔ میں نے جب بھی شعور کی آنکھ کھولی تو میں نے ان کو دیکھا، ان کے طریقے تعلیم کو دیکھا، طریقے تربیت کو میں دیکھتا رہا۔ تو ان کی زندگی سراپا عمل تھی، ہر وقت پڑھنا پڑھانا ان کا کام تھا، اور لوگ ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے، تربیت کے لیے آتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کامل طور پر ان سے جو کچھ لے سکتے تھے نہیں لیا، لیکن
آج جو کچھ بھی اگر کسی کو کچھ وام پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ کہ علم سے یا عمل سے کوئی چیز ہے یا کسی قسم کی بھی کوئی خیر ہے، تو میں سمجھتا ہوں اللہ کا فضل و کرم، اس کے پیارے رسول پاک کا کرم ہے، اور ہمارے آبائے کرام کی نسبتوں کا بھی، لیکن اس کے بعد میرے والد صاحب۔ اس کے علاوہ میرے روحانی طور پر 1999 میں یعنی 89 میں بغداد شریف حاضری ہوئی، تو وہاں کے جو نقیب الاشراف تھے حضرت سید یوسف عبداللہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار، آپ نے مجھے اجازت عطا فرمائی باقاعدہ مہر بغداد شریف کے ساتھ سلسلہ قادریہ میں۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا اثر ہے، چونکہ میں ان کا مرید ہوں تو مجھ میں تو کوئی بات نہیں تھی ایسی، ان کی فیضان سے ہی حضرت قبلہ نے مجھ پر نقیب الاشراف رحمۃ اللہ علیہ نظر کرم فرمائی، اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد مربی، ان کے پیر، وہ قبلہ عالم حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت کیلیاں والا شریف ضلع گجرانوالہ میں آپ کا مزار مبارک ہے، مشہور و معروف ہستی ہیں حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ اور ان سے مستفاد اور مستفید تھے۔ تو آپ کی فیضان سے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تعلیم تربیت اپنے مرشد کریم سے، اور انہی کے حکم پر بریلی شریف میں 1946 میں پاکستان کے قیام سے پہلے انہوں نے درجہ حدیث پاک کا جو ہے نا کورس دورہ حدیث پاک کا یہ بریلی شریف میں کیا، حضرت محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے، اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر یہاں پاکستان بننے کے سے پہلے تشریف لائے واپس، اور اس وقت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سال یعنی 1985 تک 18 نومبر آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ آج تقریباً 30 سال ہو گئے، 1985 کے اندر آپ کی وفات ہوئی ہے 2015 میں، تو وہاں 1985 تک آپ نے 1946 سے لے کر مسلسل درس و تدریس کا کام کیا، مسلسل اس عرصے میں 40-50 سال تک آپ نے خطابت بھی فرمائی، تراویح میں قرآن پاک سناتے رہے، اور مسجد شریف میں امامت بھی فرماتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی ضرورت مند آتے تھے ان کو وہ ہر قسم کی رہنمائی دین کے بارے میں وہ عطا فرماتے تھے۔ تو وہ میرے لیے سرمایہ، ان کی یادیں، ان کی تعلیمات اور ان کا جو کچھ فیض ہے، وہی ایک نسبت ہے میرے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور قبلہ عالم کے صاحبزادے حضرت پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 78 سال کی عمر مبارک میں ان کی ابھی کچھ عرصہ پہلے وصال ہوا ہے۔ آپ نے بھی مجھے اپنے طریقہ نقشبندیہ مجددیہ میں اجازت و خلافت عطا فرمائی اپنے مہر کے ساتھ اور دستخطوں کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کرم فرمانا بھی میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی مہربانی ہے، چونکہ وہ میرے مرشد ہیں، میرے والد ہیں اور میرے استاذ ہیں۔ ان کے علاوہ استاذ الکل میں کہتا ہوں ان کو شیخ الجامعہ تھے ہمارے پاس مولانا محمد نواز صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی میرے والد صاحب کے رفیق درس تھے بریلی شریف میں، وہ میرے استاذ ہیں۔ اور ان کے علاوہ یہاں کراچی میں دارالعلوم نعیمیہ فیڈرل بی ایریا دستگیر میں کوئی 3 سال تک پڑھتا رہا ہوں، جس میں جسٹس ڈاکٹر مفتی سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ میرے استاد گرامی ہیں۔ میں نے فاضل عربی کا کورس ان سے کیا، درجہ حدیث پاک میں نے کتابیں ان سے پڑھی ہیں، وہ میرے بڑے محسن اور میرے استاد گرامی ہیں، مجھے ان سے بڑی خصوصی محبت ہے، چاہت ہے۔ ابھی بھی دارالعلوم نعیمیہ فیڈرل بیریا میں ان کی قبر انور ہے، میں جب بھی موقع ملتا ہے میں ضرور ان کی قبر انور پر حاضری کے لیے بھی جاتا ہوں۔ اور ان کے علاوہ میں نے بہت سے اساتذہ کرام سے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہی ہے، مگر حفظ قرآن پاک بھی میں نے کیا درس نظامی سے پہلے۔ وہ میں نے قاری قطب الدین صاحب ان کا نام ہے، وہ میرے استاد گرامی ہیں، تقریباً قرآن پاک کے کوئی 24 پارے میں نے ان سے حفظ کیے ہیں، اور اس طریقے پر باقی سپارے جو ہیں وہ مقامی طور پر وہیں میں نے حفظ کیے تھے، مگر قاری صاحب قبلہ کے پاس بھی اتنی منزل میں نے پڑھی۔ اس کے بعد الحمدللہ میں نے کوئی 30 سے زیادہ مصلح قرآن پاک کے تراویح میں نے سنائے باقاعدہ، جب تک میں زیادہ بیماری چونکہ شوگر کا مریض ہوں تقریباً 22 سال سے، تو مرض کی شدت کے ساتھ میں کئی دفعہ پھر میرے لیے کھڑے رہنا یا سنانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تسلسل کے ساتھ
اس عمر تک تو نہیں چل سکا، مگر میں نے 32 سال تقریباً قرآن پاک سنا ہے، جس میں تقریباً 18 سال میں اس میں ایسے بھی ہیں میرے جو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں، اور یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال میں بھی چارپائی کے اوپر، چونکہ وہ معذور تھے، وہ بھی شوگر کے مریض تھے، تو وہ ہوتے اور میری والدہ اور میرے والد میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے. میں نے آخری ان کی عمر کا مصلی تراویح بھی میں نے والدہ اور والد کو سنایا. تو اس کے علاوہ آپ کی حیات مبارکہ کے آخری سالوں میں 3 سال تک میں 1983 سے لے کر کے میں نے ان کے موجودگی میں ان کی مسجد میں خطابت بھی کی، بلکہ اس کے بعد 2003 تک 20 سال مسلسل میں نے اسی مسجد میں خطابت میں کرتا رہا ہوں. تو یہ تو ایک خاندانی حالات ہے میرے، والدین کا حال، اس سے پہلے آباء کرام کا حال، کچھ اساتذہ کے بارے میں جو کچھ آپ نے پوچھا ہے، تو یہ کچھ اپنی کہانی ہے. باقی آپ یہ اب معذرت کے ساتھ یہ فرمایا، پوری دنیا میں بے شمار ممالک میں آپ سالوں سے تبلیغ اسلام کے حوالے سے، تبلیغ دین کے حوالے سے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. اہل سنت کا بین الاقوامی سطح پر کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ رضوان صاحب، اہل سنت و جماعت ایک متواتر سلسلہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے لے کر آج تک 1435 سال ہجرہ کے گزر چکے ہیں. ان میں یہ ایسے عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا ایسا عقیدہ ہے کہ یہ ایک متواتر اور متوارث سلسلہ ہے. یہ کوئی وقتی سیاسی تحریک نہیں ہے، اور یہ کوئی ہنگامی قسم کی تحریک یا ایک یوں سمجھیں کہ ایسا کوئی حادثاتی قسم کا یہ مذہب نہیں ہے کہ جس کو آپ یوں سمجھیں کہ کوئی آندھی طوفان کی طرح، کوئی آپ بگولے کی طرح وہ اٹھ کر آ جاتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے یا دب جاتا ہے. یہ بہت ہی ایک فطری مذہب ہے، جس کے بہت گہرے اس کے جو ہے نا روٹس ہیں، اور یہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک پوری دنیا میں اہل اسلام جو ہیں ان کی سواد اعظم سب سے بڑی جماعت کے طور پر جو مذہب پہچانا جاتا ہے وہ اہل سنت و جماعت. دین اسلام کی صحیح ترجمانی جو کچھ مقاصد رسالت میں ہے وہ ہے تلاوت قرآن حکیم، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفوس اور غلبہ دین. ان چاروں مقاصد رسالت کی تکمیل کا کام اہل سنت و جماعت ہمیشہ کرتے رہے. دین کا جو ذمہ دار طبقہ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے، اور دین کی احیاء کے لیے اور دین کے قیام کے لیے، جس کو اقامت دین کہہ سکتے ہیں شرعی اصطلاح میں، اس کے لیے ہمیشہ سے اہل سنت و جماعت، علماء نے، اولیاء نے، اکابر نے ہمیشہ ہر قسم کی قربانیاں دے کر دین اسلام کی ترویج اور مذہب حق کا، اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کا کام کیا، اور بڑے فطری انداز سے، مثبت انداز سے کیا ہے. اس کو آپ صرف سیاسی تحریک بھی نہیں کہہ سکتے، نہ کوئی اس کو آپ کوئی معاشی تحریک کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کو کوئی وقتی تحریک کہہ سکتے ہیں. یہ تو ایک پیغام الہی ہے اور دعوت دین ہے، اور ایک ایسا دین ہے اللہ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ عز اسمہ نے اپنے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا. تو آپ کے طریقہ پر قائم، اسی نہج پر، اسی طریقہ پر اور اسی مزاج کے ساتھ جو آپ نے خلفائے راشدین کو عطا فرمایا، تو اس کے ساتھ ہر عہد کو، ایک زمانے کو دوسرے سے جوڑتے ہوئے جو جماعت آگے بڑھ رہی ہے. ہمارے اہل سنہ والجماعہ اپنے سے پہلے کسی عہد میں بھی یہ نہیں سمجھتے کہ پوری امت جو ہے گمراہی کا شکار ہوئی ہے. ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ یہ امت خیر ہے، امت وسط ہے، امت عدل ہے، اور یہ امت اس بات کی سند اس کے پاس موجود ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ. حضور نے فرمایا میری امت کبھی بھی من حیث الجماعت نہ گمراہ ہو سکتی ہے نہ مشرک ہو سکتی ہے. تو اس جماعت خیر کا ایک حصہ ہمیشہ ایسا رہا ہے، اور وہ حصہ معمولی نہیں، ایک ملک میں نہیں، ایک علاقہ میں نہیں، علاقہ سے بھرا اور زبانوں سے بھرا. یعنی ہر علاقہ میں، ہر زبان میں، پوری دنیا میں یہ 1400 سال سے متوارث اور متواتر
مسلسل یہ تحریک اور بڑے فطری انداز میں، بڑے دھیمے انداز میں، دلوں میں اتر جانے والے انداز میں یہ اہل السنہ والجماع ایک روحانی، مذہبی، سماجی ہر اعتبار سے یہ کام کر رہے ہیں، اور اپنے وجود کو مثبت رول میں ہمیشہ انہوں نے منوایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میں جتنے ممالک میں، افریقہ میں میری حاضری ہوئی ہے، میں کینیا بھی گیا ہوں، ساؤتھ افریقہ گیا ہوں، اس کے علاوہ امریکہ، کینیڈا اور ناروے، ڈنمارک، یورپ میں، اٹلی، یونان، سعودی عرب میں، عراق میں، اس کے علاوہ ترکی میں اور اردن میں، فلسطین میں، تو ایک دنیا میں سفر کیا ہے۔ گلف میں میں کئی سال تک مسلسل جاتا رہا ہوں۔ میں نے جتنا بھی آج تک سفر کیا ہے دین کے لیے کیا ہے، اور اس کے اندر میں نے جو چیز محسوس کی ہے وہ یہی ہے کہ الحمدللہ اہل السنہ والجماع کہیں بھی منفی رول نہیں کر رہے، اور نہ رول کر رہے ہیں، نہ ان کی نظریات میں ایسا کوئی منفی رول ہے جو انسانیت کے لیے خطرناک ہو، یا اس روئے زمین کے لیے خطرناک ہو، یا حیات انسانی کے لیے خطرناک ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا، ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ اتنا حیات آفریں ہے کہ یہ تو اگر اہل سنت و جماعت کا رول جو ہے دین اسلام میں وہ نکال دیا جائے تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ دعوت دین کا کام جو ہے اس کو مکمل طور پر، یا اس کی تاریخ کو مکمل طور پر نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے تاریخ اسلام بنیادی طور پر اس کی تکمیل اگر ہوتی ہے تاریخ اسلام کی، دین اسلام کی دعوت کی، اس کے احیاء کی، اس کے سماج کی، جو سماج اور جو معاشرہ اس کی دعوت کے ساتھ وجود میں آیا ہے، اس میں سب سے بنیادی کردار جو ہے وہ اہل سنت والجماع کا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہندوستان کا کتنا بڑا سماج ہے اس وقت دنیا میں، تھرڈ ورلڈ اسے کہہ سکتے ہیں، تیسری دنیا کہہ سکتے ہیں آپ، اتنی بڑی، یعنی متحدہ ہندوستان کا اگر آپ تصور کریں کہ بنگلہ دیش ہے، اس میں افغانستان ہے، اس میں پاکستان ہے، اس کے اندر ہندوستان ہے، یہ سارا متحدہ ہندوستان ہے، تو یہ تو کوئی، یعنی دنیا کی آبادی کا کوئی، آپ یوں سمجھ لیں کہ 5واں 6واں حصہ جا کے 1.5 ارب تقریباً ان کی آبادی بن جاتی ہے۔ اتنے بڑے ورلڈ میں آپ اندازہ کر لیجئے کہ تقریباً 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اولیاء کاملین کی دعوت سے۔ بنیادی طور پر ہندو سماج کے اندر کتنے عجیب انداز سے اور کتنے دھیمے انداز سے، کیونکہ یہاں کسی بھی فاتح یا کسی، یوں سمجھ لیں کہ کسی سورما نے جو ان علاقوں کو فتح کیا تو دلوں کی تسخیر نہیں کی۔ یہاں اسلام کی طرف جو اشاعت میں جب بھی نام آئے گا تو وہ نہ کوئی شہاب الدین غوری کا آئے گا، نہ کوئی خلجی کا آئے گا، اور نہ کوئی محمود غزنوی کا آئے گا۔ علاقوں کی فتح میں ان کے نام آئیں گے، لیکن دلوں کی فتح میں جب بھی نام آئیں گے داتا گنج بخش علی اجویری کے آئیں گے، حضرت خواجہ غریب النواز کے آئیں گے، اور حضرت فرید الدین گنج شکر کے آئیں گے، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت سید گیسو دراز بندہ نواز، گلبرگہ شریف، ان ہستیوں کے نام آئیں گے، اور حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ جو بھی اولیاء چشت ہیں اور اولیاء قادریہ ہیں، اولیاء نقشبندیہ ہیں، سہروردیہ ہیں۔ اب یہاں کا سماج ہندوستان کا اور ملتان کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر کیسے مکمل ہوگی؟ تو ایک سماج ایسا ہے، اس سماج کے اندر، اور ان لوگوں کا جو کام، جو دلوں کے فاتح ہیں، ان کا کام تلوار کا کام نہیں ہے جی۔ اور لیکن اگر آپ دیکھیں گے ان کی تسخیر کو، تو جہاں بادشاہوں نے قلعے فتح کیے اور وہاں بڑی بڑی فصیلیں انہوں نے توڑی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے کفر کی بڑی بڑی فصیلیں توڑی ہیں، اور وہ تلوار سے نہیں توڑی بلکہ اخلاق سے اور اپنے جود و کرم سے، جود و نوال کے ساتھ اور اپنے اخلاق کے ساتھ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی، اخلاص کی جو ان کے پاس اسلحہ تھا نا، بارود اخلاص کا، اس کے استعمال کے ساتھ، اور روحانی قوت کے ساتھ. روحانی قوت تو خدائی قوت ہوتی ہے، آپ خود سمجھے، عالم امر کی چیز ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بات مسلم ہے کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو آپ نے اپنی توجہات کے ساتھ مسلمان کیا. اگر 7ویں صدی ہجری میں 6 کے اواخر یا 7ویں کے اوائل میں حضرت غریب نواز یہ کر رہے ہیں، تو آج 15ویں صدی ہے. اندازہ کیجئے کس انداز سے انہوں نے، اور ان سے بھی پہلے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرزمین پر آئے، اور لاہور میں آپ نے جس انداز سے کام کیا، یہ خود پروفیسر نکلسن نے لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ ایک درویش آدمی اکیلا غزنی سے چل کے آتا ہے اور اس شہر میں داخل ہوتا ہے تو گلیم بردار ایک آپ کے پاس چادر ہے، اس شہر میں داخل ہوئے، اور جب جنازہ اٹھتا ہے ان کا، تو اس زمانے میں آج سے یعنی 965 سال قبل اگر 3 لاکھ کا مجمع اس میں شریک ہوتا ہے، جب نہ کوئی وسائل تھے، نہ رسائل تھے، نہ ریلوے ہے، نہ روڈ ہے، نہ کوئی آنے جانے کے لیے سواری ہے، 3 لاکھ آدمی جمع ہو جانا کوئی معمولی بات ہے. تو کہتے ہیں یہ دلوں کی تسخیر ہے. تو اسی لیے علامہ نے کہا تھا کہ نہیں، فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیغ بازی، یہ نگاہ کی تیغ بازی، وہ سپاہ کی تیغ اس کے آثار موجود ہیں، اس کی ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے پوری، غوری کی ہو یا خلجی کی ہو یا قطب الدین ایبک کی ہو، وہ اس تاریخ کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور مغلوں کا دور ہے، ایک بڑی تاریخ ہے اس کے اندر. لیکن علماء ربانین اور یا کاملین کا جو علمی کام ہے، جو فکری کام ہے، نظریاتی کام ہے، روحانی کام ہے، سماجی کام ہے، انہوں نے پورے ہندوستان کے سماج کو بدل ڈالا، ان کے معاشرتی سارے زاویوں کو بدل ڈالا، اور نیا ایک روحانی نظام ایسا تشکیل دیا جس کی بنیاد محبت پر ہے، جس کی بنیاد اخلاص پر ہے، جس کی بنیاد مروت پر ہے، جس کی اخلاص ہمدردی پر ہے، خدمت انسانیت پر ہے. اور آج بھی ان کی خانقاہیں جو ہیں وہ رات 2 بجے بھی بند نہیں ہوتی ہیں، اور بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اور اس میں کسی کی یہ تمیز نہیں ہے کہ یہ واقف ہے، ناواقف ہے، یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. مذہب کی اس میں فرق نہیں، بلکہ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفی کسی پر بذل میں، خرچ کرنے میں اور اس کو کھانا کھلانے میں، طعام میں خدائی مسلک رکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کافر اور مسلم کی تمیز بھی بغیر عطا فرماتا چلا جاتا ہے، تمیز کیے بغیر کہ میں مسلم کو دوں گا، کافر کو نہیں دوں گا، تو فرمایا صوفی بھی خدا کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے، اس کے دروازے پر جو بھی آ جائے کھلاتا وہ سب کو ہے، اور جس کو اس کا نور حاصل ہو جائے وہ پھر خدا کا نام لینا شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ اللہ پکارنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اہل سنہ والجماعہ مستقبل ہیں پوری دنیا کا، اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ان کے پاس اعلیٰ اخلاقی اور انسانی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، جس کی یہ جماعت حامل ہے. اور یہ اقدار جو ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر کسی بھی مذہب کو اور کسی بھی دین کو اور کسی بھی زندہ معاشرت کو ہمیشہ بقا اور دوام حاصل ہوتا ہے، اور وہ اہل سنت و جماعت کے پاس موجود ہے. ان سارے معاملات کے بعد حضرت ہم عراق شریف میں دیکھتے ہیں، مصر میں دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے رہنے والے پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت جو تشویش اہل سنت میں پائی جاتی ہے کہ اہل سنت ہی کو ان سارے معاملات کے باوجود دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اس کے پس منظر میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اہل حق جو ہیں ان کے لیے ابتلا ہمیشہ رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے. آپ اگر اس کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے تو بڑے بڑے ائمہ دین ہمیشہ اہل سنت و جماعت کی حکومتوں کے دور میں، خلفاء کے دور میں، ملوک کے دور میں اہل سنت علماء کے لیے ابتلا تھی. کہیں امام اعظم ابو حنیفہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے شہادت ہوئی آپ کی، امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف کی سرزمین پر ابتلا میں ڈالا گیا. اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ائمہ دین کے ساتھ ہوا. اور ائمہ اہل بیت کی تاریخ میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دی، جو ابتلا میں گزرا ان کا وقت. ابتلا حق کا میں اگر اپنے لفظوں میں کہوں تو یہ جانچ ہے حق کی. ابتلا ساتھ رہے گا، مصائب رہیں گے. کیوں کہ حق کو حق ثابت کرنے کے لیے بھی ابتلا کی بھٹی میں جھونکا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے قدرت کی طرف سے بھی. جو بھی کلمہ حق بولے گا تو اس کے لیے کبھی بھی پھولوں کی سیج نہیں لگے گی،
اس کو ہمیشہ وہ مشکلات میں تکلیف. میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا کل ہی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے بڑا ابتلا جو ہے وہ انبیاء کرام کے لیے ہوا. انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ ابتلا اور مبتلا کیے گئے, جیسے ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات سے لے کر آپ دیکھ لیجئے, حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ ابتلا انبیاء کے لیے ہے. اور انبیاء کے بعد جو ان کے امثل ہیں, جو سب سے زیادہ انبیاء کے مشابہ ہیں کام میں, عمل میں, اتباع میں, نبیوں کے جتنا کوئی قریب ہے اتنا ہی زیادہ تکلیف میں ہے, مشکلات میں ہے. اہل السنہ والجماعہ چونکہ خود کبھی بھی منفی نظریات نہیں رکھتے, لہذا وہ ہمیشہ اس کا ڈیفنس کرتے رہے اور ایسی طاقتوں کا مقابلہ کرتے رہے جن کی سرگرمیاں منفی تھی. تو جب بھی ان کا شیوع ہوا, یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی, تو انہوں نے جواباً کبھی بھی فتنہ نہیں پھیلایا بلکہ امن کے قیام کی کوشش کی ہے. اس وجہ سے عالم اسلام کی جو اس وقت صورتحال آپ پیش کر رہے ہیں اور اس میں مسلم ممالک کی جو تاریخ آپ پیش کر رہے ہیں, تو اس کے اندر جو مورے لوگ ہیں سیاسی مقاصد کے تحت جو کہ اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, اور دوسرے نمبر پر میں یہ سمجھتا ہوں اسلام کے صرف نہیں انسانیت کے بھی وہ دشمن ہیں, ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, وہ لوگ ان کی ملکوں کی قسمتوں کے مالک بنے ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں شام کی اکثریت اہل سنہ والجماعہ حنفی لوگ ہیں. عراق میں ایک بڑی اکثریت اہل سنت والجماعت حنفی لوگوں کی ہے جو ابتلا میں ہے, ترکی میں ہے. اس کے علاوہ کردستان میں یہ سب اہل سنت والجماعت حنفی اکثریت ہے جو ابتلا کے اندر ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو قائد ہوگا وہ بہت ہی صاحب عظیمت ہوگا, اور قیادت کا فقدان ہے. قیادت کے فقدان کی وجہ سے جو لوگ اس وقت قیادت کا ایک نمونہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اہل سنت کی قیادت کر سکیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے ایسا قائد ان کو عطا فرمائے کہ جو صاحب عظیمت ہو. صاحب عظیمت ہو, اس کے مقاصد جو ہیں وہ ملت کی فلاح کے ہوں, تو وہ ان ممالک کو غیروں کی ریشہ دوانیوں سے بچا کر اپنے مثبت مقاصد کے لیے ایسے وطن کی صورت میں ان کے نتائج سامنے لائے کہ جس سے یہ خطے جو ہیں وہ امن کا نمونہ پیش کر سکیں اور امن کے ساتھ یہ لوگ رہ سکیں. حضرت اہل سنت کے آپس کے اتحاد کے بارے میں کوئی نصیحت فرمائے کہ ان کو آپس میں یہ ان کا اتحاد کس طرح ممکن ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعہ اکثریت کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سادہ لوگ ہیں الحمدللہ اور مخلص ہیں, مگر اہل سنت والجماعت میں کچھ لوگ جو اپنی اپنی قیادتوں کا علم لے کر کھڑے ہیں, ان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک قیادت کی جو صلاحیت ہے اور جس قدر قیادت کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے اس کی کمی ہے. اسی کے پیش نظر دنیا میں ذبح حالی کی کیفیت ہے جہاں بھی ہے. اگر یہ لوگ مخلصانہ سعی کریں اور کوشش کریں تو اہل سنت کو وہ جماعت نصیب ہو جائے جو جماعت صحابہ تھی, یعنی جس وجہ سے ہم جماعت کہلاتے ہیں. اہل سنہ ہیں ہم اور وہ جماعت ہیں. یہ جماعت جو ہے نا, اس کے نصیب ہونے کے لیے ہمیں سنت پر سختی سے کاربند ہم ہوں اور پوری وفاداری کے ساتھ ہوں تو جماعت بھی نصیب ہوگی, اخلاص بھی نصیب ہوگا. اور اہل سنہ والجماعہ کو انشاءاللہ آنے والا وقت ان کے لیے بہت بہتر ہے. ان سختیوں سے ہی ان کو ادراک ہوگا, راستے کا تعین ہوگا. یہ جو اس وقت کیفیت ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو ہم رات بھی کہہ سکتے ہیں حالات اور ابتلا کے پیش نظر. لیکن رات جب بھی اپنے اخیر کو پہنچے گی تو سپیدہ سحری نمودار ہوگا, نکلے گا, روشنی آئے گی, اور وہ روشنی جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی روشنی ہے. اور اس میں دنیا کے پاس اہل سنت و جماعت کے پیغام سے بڑھ کر اور پیغام ہی کوئی نہیں ہے. ان ممالک کے لیے بھی اہل سنت ایک ضرورت ہے. ملت اسلامیہ اگر ذبح حالی کا شکار ہے تو یہ ریشہ دوانیاں دوسرے لوگوں کی ہیں, اور ملت اسلامیہ عروج حاصل کرے گی
تو امت مسلمہ کے جمہور اہل السنہ والجماعہ کے ذریعے حاصل کرے گی، مگر ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ لوگ، جیسے ابھی کوئی دوست مجھے بتا رہا تھا کہ کسی آدمی نے وہ جو نارنجی وغیرہ یہ مالٹے وغیرہ بیچ رہا تھا، تو عصر کے وقت اس نے کہا کہ وہ جب وہ پھیکے سے پڑ گئے تو اس نے پانی کا چھیٹا دیا اور کہا کہ اگر بک نہیں رہے ہو تو کم از کم ہوش تو کرو۔ میں اہل سنت و جماعت کو بھی پانی کا چھینٹا دے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم پوری طرح سرگرم عمل نہیں ہو تو خدا را ہوش کے ناخن تو لو، ہوش کے ناخن لو۔ اس واسطے میدان عمل میں اگر یہ ہوش کے ناخن لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود بخود نہیں ہوتا، خود بخود بھی نہیں ہوتا، ہمیں اپنے مرکز کے ساتھ امت کا مرکز کون ہوتا ہے؟ امت کا مرکز امت کا رسول ہوتا ہے، امت کا نبی ہوتا ہے۔ اس آخری امت کی دردوں کا اور اس کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کا علاج اپنے رسول کے ساتھ وفاداری کا جو عہد ہے ہمارا، اس کی تجدید کرنا ہے، نیا کرنا ہے اس کو، وہ پرانا ہو رہا ہے تعلق۔ تو اس تعلق کو جب ہم مضبوط کریں گے تو یقیناً ہمارے اندر بھی وہ قوت عمل آ جائے گی کہ جس کو ہم ایک لفظوں میں توفیق الہی بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں ہم ان کو قوت عمل کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم بیداری کہہ سکتے ہیں، بیداری شعور کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ قیادت کے لیے میرا پیغام ہے، جو بھی لوگ ملت کی رہنمائی کر رہے ہیں ان کو سطحی طور پر اپنی قیادتوں کے بت نہیں پالنے چاہیے۔ ہم سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی غلامی کے رشتے میں مضبوط آئیں، اور انشاءاللہ العزیز پھر سرکار کا فرمان ہے کہ تمہارے لیے اگر کوئی ایک حبشی غلام کو بھی امیر مقرر کریں ہم، تو اس کی اطاعت میں تم اختلاف نہ کرو اور چلتے رہو۔ لیکن ہمارے پاس الحمدللہ بڑی بڑی اہم شخصیات ہیں جو خدا جل شانہ کے متقی بندے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے غلام ہیں، اور ان کی غلامی میں میں اس ملت کے مستقبل سے ہرگز مایوس نہیں ہوں۔ مجھے روشنی کے آثار نظر آتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پوری دنیا کے افق پر آپ دیکھیں گے کہ عظمت مصطفیٰ کا پھریرا لہرائے گا، اور اس رات کی سحر ضرور ہوگی، اور وہ سحر اہل سنت و جماعت کی صورت میں ہوگی۔ آخر میں ایک دو باتیں آپ سے اور صرف کرنی ہے۔ قائد ملت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند جملے۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اس عہد آخر میں، یعنی اس دور میں ایک بہت بڑی قداور شخصیت تھے، اور ان کا جو علم اور ان کا عمل، حفظ قرآن اور حدیث و قرآن و حدیث پر ان کی نظر، اس کے علاوہ سراپا عمل، اور اس کے علاوہ قیادت کے اندر دو باتیں جو بنیادی طور پر رکھی گئی ہیں، وہ ہے کہ قیادت ایک تو طمع اور دوسرا ڈر، دو چیزوں سے اگر پاک ہوگی تو وہ قیادت مؤثر ہوگی۔ میں نے قریب سے مولانا کو دیکھا، ان کے اندر لالچ اور خوف یہ نہیں تھا۔ اللہ جل شانہ نے ان پر بڑا کرم اور فضل فرمایا تھا کہ وہ دنیاوی طمع کے لیے کام نہیں کرتے تھے، اور بہت بہتر انداز میں انہوں نے اپنا وقت گزارا۔ آج ان کی موجودگی میں لوگ، بچے، نوجوان ان سے اختلاف بھی کرتے تھے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ آج سب کو احساس ہے کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے تو بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ ایک قداور شخصیت بھی تھے، صاحب علم و عمل بھی تھے، جامع شخصیت تھے کہ ایک ہی وقت میں حافظ قرآن، عالم دین، اور جناب سیاستدان، اور جناب ایک بہت مصلح قوم، اور کئی قسم کی صلاحیتوں کے مالک تھے وہ۔ اور پھر انہوں نے بہت بڑے فون پر اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ کوئی بکاؤ مال نہیں ہے وہ، اور انہوں نے بڑے متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اپنا دور پورا کیا، اور بڑی عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک زمانہ آج بھی ان کو یاد کرتا ہے۔ ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سے دروس ہیں۔ آج جو لوگ مبلغ ہیں دین کے، اور یقیناً
ان کی بڑی خدمات ہیں. میں ان کو بھی سب لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ دین کے لیے اتنے مخلصانہ طریقے سے کام کر رہے ہیں, مگر ان کو بھی بہت کچھ ان سے درس مل سکتا ہے اگر ان کی آیات کو دیکھیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں. ایک تو ہمارے علماء کو چاہیے کہ مولانا کی طرح ان کے پاس زبان کا ہتھیار ہو, جیسے مولانا کئی زبانیں بولتے تھے. تو آپ جب تک کسی قوم کے پاس جاتے ہیں ان کو بات سمجھا نہیں سکتے, تو پھر جتنے بڑے فلسفی بھی ہوں, آپ اگر یہ کیفیت رہے کہ زبانیں یار من ترکی و من ترکی نوی دانم, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ خاموش بیٹھے رہیں گے, آپ کی فکر, آپ کے اندر کوئی فکر و نظر کے جھرنے بھی بہہ رہے ہوں, تو دوسرا کیا اس سے استفادہ کرے گا؟ تو مولانا کہاں ٹرینیڈاڈ سے لے کر کے تو موریشس تک جاتے تھے, تو دنیا ان کی بات سنتی تھی اور پیغام رحمت وہ اپنے بزرگوں کی طرح ان کے والد گرامی حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ بہت بڑے مبلغ ہیں. آج میں دنیا میں کہیں سفر کرتا ہوں تو لوگ مجھے حوالہ دیتے ہیں کہ اس سی پورٹ پر, اس جگہ پر مولانا اترے, اس قافلے کے ساتھ اترے, یہاں اس مسجد میں, اس گاؤں میں انہوں نے, اس شہر میں, ساؤتھ امریکہ میں فلاں جگہ انہوں نے فلاں جزیرے میں جا کے تو مسجدیں بنوائیں, یہ کام کیا. تو پھر سمجھ آتا ہے, کام بولتا ہے نا, خود بولتا ہے, اس کے لیے کسی پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود بولتا ہے. جب لوگ اتنی دور دراز ملکوں میں بولیں کہ یہاں مسجد بنوائی, یہاں میلاد شریف پڑھا, یہاں انہوں نے یہ جلوس کا اہتمام کیا, یہاں انہوں نے دشمن سے مقابلہ کیا, مسیحیوں کے ساتھ یہ بات کی, فلاں یہودیوں کے ساتھ بات کی, تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ان لوگوں نے ایک زندہ کام کیا ہے. تو آج ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی دعوت کو آگے بڑھانا چاہیے. حضرت آخری سوال آپ سے کہ آپ کی شفقت سے اور آپ کی نظر کرم سے پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لیے یہاں خصوصاً ہمارے کراچی میں اب آپ کی نظر کرم سے نعرہ لگ رہا ہے, سنیوں کا شہنشاہ مظفر شاہ, آپ کیا فرماتے ہیں ان کے؟ سید مظفر حسین شاہ صاحب ایک نوجوان عالم دین ہیں اور پرجوش ہیں, اور ان کے اندر جو آثار ہیں وہ ایک بہت ہی مخلص عالم دین کے, اور ایک بہت ہی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار مبلغ دین اور پرجوش باہمت, یہ ان کے بارے میں ایک واضح تاثر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور وہ اپنے عقائد میں, اپنے نظریات میں بہت پختگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی فکر کے ساتھ کام کو آگے بڑھانے کی توفیق دے, اور ایسے ہی باوقار اور پرجوش نوجوان علماء مبلغین کی ضرورت ہے. ان جیسے ایک لوگ جو ہیں دین کے بارے میں اتنے مخلص سامنے آئیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی نوجوان جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت کا مستقبل ہے, اور ان کے ساتھ انشاءاللہ دعوت دین کا کام اور آگے بڑھے گا, اور اہل سنت و جماعت کا مستقبل بہت تابناک ہوگا انشاءاللہ. آخر میں ووکل 25 جو آپ لوگوں دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ اہل سنت کا ایک مستند ایک نشریاتی یہ چینل ہے, تھوڑا سا اس کے لیے دعا فرما دیں. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ شاہ صاحب کے طالب علم ہیں, شاہ صاحب کے سید مظفر حسین شاہ صاحب کے ٹیم میں آپ شامل ہیں, ان کے ساتھ دین سیکھنے کا بھی تعلق ہے آپ کا, اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو میری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے اور اس چینل کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کام کرنے کی توفیق دے. میں یہی کہتا ہوں کہ جو کسی بزرگ نے کسی زمانے کا کام اور کام صحیح, ٹھیک ہے جی, ابھی آپ لوگ کام کر سکتے ہیں. میں تو کافی عرصے سے مریض ہوں, بوڑھا ہوں, اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو کام ہے. مجھے اپنی جماعت کا مستقبل آپ لوگوں کو نوجوانوں کی صورت میں نظر آتا ہے. تو محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, تو یہ جو سٹار گلیوں بازاروں میں پھرتے ہیں ان پہ کمندیں نہ ڈالیں آپ جی. آپ اپنی منزل بہت بلند تلاش کریں, جہاں جا کے ہمیں پھریرے لہرانے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس واسطے آپ نوجوانوں کی صورت میں مجھے اپنی جماعت کا مستقبل تابناک نظر آتا ہے, روشن نظر آتا ہے. آپ کے عزم کو, آپ کے ماتھوں پر جو ایک چمک ہے, مجھے اس میں سے اہل سنت و جماعت کی جو ہے نا ایک درخشندگی پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ہمارا مستقبل نوجوان ہے ہمارے, اور جنہوں نے پیغام سنا, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس کو اور مضبوط کرے اور ثبات قدم دے. اور آپ نوجوان ہیں, آپ اس پیغام کو عام کریں
اور اہل سنت و جماعت کے کاز کے لیے آپ اشار کریں، قربانی کریں، وقت کی قربانی کریں، اور نوجوان ہی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. تو ہمیں بہت، میں پر امید ہوں، اور چونکہ جب آپ جیسے لوگوں میں یہ ہمت ہے کہ آپ ایسے سوالات کر سکتے ہو، ایسی باتوں پر وقت دے سکتے ہو، تو یقیناً یہی رائے عمل ہے ہمارے لیے. اسی کو ہم نے روشن کرنا ہے، اور اپنے بعد آنے والوں کو، اپنے بچوں کو، آپ نوجوان ہیں، آپ کو جو آپ نے اپنے علماء سے سیکھا، اپنے اکابر سے سیکھا، اب اپنے بچوں کو اس جذبے کو منتقل کرنا ہے. نسلاً بعد نسلاً چراغ سے چراغ جلاتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کا بہت ہی مستقبل روشن ہوگا. بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے حجت الاسلام، سفیر اسلام پیر سید عرفان شاہ مشدید احمد برکاتہم العالیہ کی فکر انگیز گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. آپ جو بھی حضرات اس کو دیکھ رہے ہیں، دعا کیجئے اللہ پاک ہمارے قبلہ شاہ صاحب کا سایہ ہم پر تادیر قائم اور دائم فرمائے. حضرت کی تمام بیماریاں اللہ مدینے کی خاک کے صدقے دور فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.